नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP26 कितनी नतीजा खैज। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। गुज़िश्ता 1 मिलियन बरसों के दौरान फ़िज़ा में कार्बन डाई ऑक्साइड की मक़दार कभी भी 300 ppm से ज़ायद नहीं हुई थी। 1750 में सनअती इनक़िलाब के दौरान कार्बन डाई ऑक्साइड की मक़दार फ़िज़ा में तक़रीबन 280 ppm ही थी। 1958 में आलमी फ़िज़ा में कार्बन डाई ऑक्साइड की मक़दार 315 थी, जबकि 9 मई 2013 को यौमिया कार्बन डाई ऑक्साइड की मक़दार फ़िज़ा में बढ़कर 400 ppm थी। 6 साल बाद 2019 में कार्बन डाई ऑक्साइड की मक़दार 411.2 ppm हुई और 2020 में 412.5 ppm हुई और अब 414 पार्ट्स फी मिलियन है, जो कि सनअती इनक़िलाब के वक्त से 50% ज़्यादा और 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 150 साल के मुकाबले में ज़्यादा है। और अब हवा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मक़दार 1000 से 2000 ppm होती है तो ये इंसान के लिए जानलेवा होती है। अगर आलमी सतह पर ज़मीन से निकलने वाले रक्काज़ी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयले का इस्तेमाल बढ़ जाता है तो इस सदी के ख़त्म तक फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मक़दार बढ़कर 900 ppm हो जाएगी। ऐसा नहीं कि फ़िज़ा में कार्बन महज ईंधन के इस्तेमाल से ही पैदा होती है। चट्टानों से 65,500 मिलियन टन और जबकि बाकी कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में पौधों, मिट्टी और ज़मीनी ईंधन में महफूज होती है। आबी ज़खायर में भी कार्बन डाइऑक्साइड महफूज होती है। गुज़िश्ता जुमा की रात 10 बजे दिल्ली की फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मक़दार 515 ppm थी। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट की इमाम पर दिल्ली में 2 दिन लॉकडाउन लगाया गया, जबकि हुकूमत ने पहले ही तमाम मदारिस को 20 नवंबर तक बंद करने के अहकाम जारी किए थे। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कार्बन डाइऑक्साइड के मुतालिक ये है कि ये गैस फ़िज़ा में 500 बरस तक जमा रहती है। इसकी फ़िज़ा में तहलील की रफ्तार बहुत सुस्त होती है। चुनांचे आलमी तपीश इज़ाफ़ा इस गैस का हिस्सा ज़ायदस 55% है। चुनांचे इस गैस के इजाफे की रफ्तार में गुज़िश्ता 60 बरसों के दौरान पूरे 100 गुना इजाफा हुआ है, गुज़िश्ता 11 से 17 हज़ार बरसों के मुकाबले में। ताहम इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इस गैस का वजूद ही ज़मीन और इंसानियत के लिए ख़तरनाक है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन पर इंसानी वजूद, नबातात और हैवानात की ज़िंदगी को यकीनी बनाती है। फ़िज़ा दरअसल मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, जबकि बाकी 1% गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा महज 0.04% है। बाकी 0.06% में मुख्तलिफ गैसेस हैं। तो सवाल ये है कि इतनी ख़लील मक़दार 0.04% होने के बावजूद ज़मीन और इसके मजमूई माहौल को क्या नुकसान पहुंचा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान ज़मीनी ईंधन, कोयला और पेट्रोल के इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं था तो 3 मिलियन बरसों तक ज़मीन का दर्जा मामूल के मुताबिक था। इंसान सिर्फ गुज़िश्ता 100 साल से ज़मीनी ईंधन का बेदरीग़ इस्तेमाल अपनी समाजी व माशी तरक्की के नाम पर करते हुए मोतदिल ज़मीन को आग का गोला बना दिया है। चुनांचा सिर्फ साल 2019 में ही इंसानों ने 36.44 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं फ़िज़ा में छोड़ा है, जिसके नतीजे में आलमी तपीश यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। ज़मीन को संभालने का कुदरती निज़ाम अचूक है, जिसे सब्ज़ घर का असर या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। कुर्रे अर्ज़ की तपिश में इजाफे को सब्ज़ घर का असर कहते हैं। ज़मीन सूरज से हरारत हासिल करके ज़ेरी सुर्ख शुआओं यानी कि इंफ्रारेड रेज़ को फ़िज़ा में छोड़ती है,
تو فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ 0.4% ان شعاعوں کو گرماتی ہے، جس سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت باقی و متوازن رہتا ہے اور اس سے انسانی زندگی چلتی ہے۔ سبز گھر کا عمل اگر ایک قدرتی عمل ہے جس میں پودے سورج سے حرارت حاصل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، لیکن اگر فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی قدرتی سطح 0.4% سے بڑھ جاتی ہے تو زمین کی تپش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس اضافے کو گلوبل وارمنگ کا نام دیا گیا ہے۔ زمین کی تپش میں اضافے کے نتیجے میں ایک طرف برف کے تودے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو دوسری طرف ریت کے میدان وسعت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر تمام گلیشیئرز پگھل جائیں تو سمندروں کی سطح میں 70 میٹر کا اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں کئی ساحلی شہروں کے علاوہ کئی جزائر اور ممالک جیسے مالدیپ پانی میں ڈوب جائیں گے۔ زمین کی بڑھتی تپش آج کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ گلوبل وارمنگ کی اصطلاح کو سب سے پہلے 1969 میں امریکی یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل نے استعمال کیا تھا۔ کرۂ ارض دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 100 برسوں کے دوران کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں 1.4 تا 5.8 سینٹی گریڈ اضافہ ہوا ہے، جس کی نظیر گزشتہ 10,000 برسوں کے درمیان نہیں ملتی۔ 18ویں صدی کے وسط میں صنعتی انقلاب کے آغاز کے بعد سے اب تک فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں تقریباً 31% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ صرف گزشتہ 60 برسوں کے دوران میں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں 20% کا اضافہ ہوا ہے۔ 1750 میں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 259 اجزا فی ملین تھی، جو اب بڑھ کر 378 اجزا فی ملین ہے۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی معمول کی مقدار 0.4% سے بڑھ کر آئندہ 5 برسوں کے دوران 6 تا 8% ہونے کا امکان ہے، جس سے زمین پر بھیانک گرمی کے نتیجے میں قحط و خشک سالی کے حالات پیدا ہوں گے، سمندری زندگی کا خاتمہ ہوگا اور گلیشیئرز و قطبین کے پگھلنے سے سطح سمندر میں تقریباً 88 سینٹی میٹر کا اضافہ ہوگا۔ نتیجتاً ساحلی شہر ہی نہیں بلکہ متعدد جزیروں و ممالک کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا، اور 2080 تک تقریباً 200 ملین سے زائد لوگ سمندری پانی کے نظر ہو جائیں گے۔ سمندروں میں پانی کی سطح میں اضافے سے آبی سائیکل تبدیل ہو رہی ہے، جس کا اثر بحری رواؤں یعنی کہ سی کرنٹس پر پڑے گا اور اس سے عالمی سطح پر موسموں میں تبدیلی رونما ہوگی۔ 1990 کا دہا اب تک کا گرم دہا رہا ہے اور سال 2005 سب سے گرم ترین سال رہا ہے۔ ریت کے میدانوں کے وسعت اختیار کرنے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی ایجنسی ماحولیاتی پروگرام UNEP کے مطابق 36 ملین مربع میل کے زائد رقبے تک ریت کے میدان وسعت اختیار کر گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 250 ملین عوام کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں اور 2045 تک 135 ملین لوگ ریت کے بڑھتے میدانوں کی وجہ سے مزید متاثر ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی 26ویں ماحولیاتی تبدیلی پر منعقدہ برطانیہ کے صوبے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں 21 نومبر تا 13 نومبر تک چل رہی بین الاقوامی کانفرنس کو COP26 کا نام دیا گیا۔ اس کانفرنس کے دوسرے اور انتہائی ترش لہجے میں بارباڈوس کے وزیر اعظم نے بجا طور پر کہا کہ جب قائدین رہنمائی کریں گے، ہمارے عوام دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے عوام نوٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم کس فیصلے کے بغیر اسکاٹ لینڈ بھی چھوڑ دیں گے۔ اس جذبے کو کبھی انسانی زندگیوں کو اور ہمارے سیارے کو بچانا چاہیے۔ کیا ہم اتنے اندھے اور سخت دل ہو گئے ہیں کہ ہم انسانی چیخوں کو بھی نہ سن سکیں؟ ان کے مطابق 2050 تک دنیا تباہ ہو جائے گی۔ 2015 کی پیرس کانفرنس کے بعد یہ اہم کانفرنس اب ہو رہی ہے۔ گلاسگو کانفرنس کے سامنے جو مسائل تھے وہ یہ تھے: نمبر 1، کاربن کی سطح کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کریں تاکہ عالمی تپش کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ بڑھنے سے روک سکے۔ نمبر 2، زمینی ایندھن جیسے کوئلہ، تیل اور گیس کے استعمال کو ختم کرنا۔ نمبر 3، دولت مند اقوام سے کہنا
کہ غریب اور متاثر ہونے والے ممالک کی معاشی مدد کریں۔ نمبر 4، پیرس معاہدے میں بچے کچھ قواعد کو طے کرنا۔ اس کانفرنس کے سامنے اہم ترین مسئلہ عالمی حدت کو 2030 تک 1.5 ڈگری سیلسیس تک روکنا تھا، اور یہ روایتی طور پر 100 سال سے زیر استعمال ایندھن کے استعمال کو کم کیے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اگر کاربن کا فضا میں پھیلاؤ اسی طرح جاری رہا تو 2030 تک کاربن کی سطح 13.7% تک بڑھ جائے گی۔ جب 14 نومبر کو برطانوی سیاستدان اور کانفرنس کے صدر نشین آلوک شرما کا کانفرنس کے اختتام کا اعلان کیے تو سیارہ زمین 2.4 ڈگری سیلسیس کے راستے پر تھا۔ آئندہ چوٹی کانفرنس 2025 میں مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہوگی۔ اس کانفرنس کے پہلے ہی دن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا کہ ہندوستان جو سبز گھر گیسز کو پھیلانے والا تیسرا بڑا ملک ہے، 2070 تک 0 کاربن اخراج کے مقصد کو حاصل کر لے گا۔ نریندر مودی نے کانفرنس کو بتایا کہ ہندوستان اس مقصد کے حصول کے لیے قابل تجدید ہائیڈرو اور نیوکلیئر بجلی کی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے سال 2030 تک ملک کی آدھی بجلی کی ضرورت کی تکمیل کر لے گا، جس سے 1.5 ڈگری سیلسیس فضا میں کاربن کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ 2030 تک ہندوستان 1 بلین ٹن کاربن کو فضا میں کم کرے گا۔ تاہم ہندوستان کے ماہرین کو اس وعدے کی تکمیل پر شبہ ہے۔ تاہم ہندوستان کو کاربن کی سطح کو بالکل 0 کی سطح پر 2050 تک لانا چاہیے، چونکہ یہ پیرس معاہدہ 2015 کی لازمی شرط ہے۔ لندن کے ایک ماہر جوئری راجرز کے مطابق مملکت ہندوستان ترقی کے مرحلے میں ہے۔ اس کی اہم ترین ضرورت اپنی آبادی کے حصے کو غربت سے اوپر اٹھانا ہے۔ یہ ایک پرجوش اقدام ہوگا کہ 0 کاربن کی سطح کو حاصل کر لیا جائے۔ 19 نومبر کو بزنس اسٹینڈرڈ میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کو 2070 تک 0 سطح تک کاربن کے اخراج کو روکنے کے لیے $10.1 کھرب درکار ہوں گے۔ ساری دنیا میں بجلی کی 1/3 پیداوار کوئلے سے ہوتی ہے۔ 2020 کے پہلے سہ ماہی کے دوران دنیا میں لاک ڈاؤن کے دوران کوئلے کی طلب میں 11% کی کمی آئی تھی۔ دنیا میں 40% بجلی کی پیداوار کوئلے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر مقررین کا استدلال تھا کہ بجلی کی پیداوار کے لیے کوئلے کے استعمال پر پابندی لگائی جانی چاہیے، چونکہ ہندوستان میں تقریباً 46% بجلی کوئلے سے پیدا کی جاتی ہے۔ نیوکلیئر توانائی سے صرف 1.9% بجلی ہی پیدا کی جاتی ہے۔ اگر کوئلے کے ذریعے بجلی کی پیداوار کو بند کیا جاتا ہے تو پورا ہندوستان اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ چنانچہ وزیر اعظم مودی نے ساری دنیا کے لیے اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہوئے کہا کہ کوئلے کے استعمال کو مرحلے وار 2030 تک ختم کیا جانا چاہیے۔ کانفرنس نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔ 2 نومبر کو دوسرے دن کے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گٹریس نے کہا کہ پیرس معاہدے کے بعد سے اب تک 6 سال گرم ترین رہے ہیں۔ زمینی ایندھن کے استعمال کی ہماری عادت نے انسانیت کو خاتمے کے قریب پہنچا دیا ہے۔ یا تو ہمیں زمینی ایندھن کے استعمال کو روکنا ہوگا یا نہیں تو وہ ہم کو روکے گی۔ ہم نے بہت زیادہ حیاتیاتی تنوع کو نقصان پہنچایا ہے، کاربن سے اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ ہم نے فطرت کو بیت الخلاء کے طور پر استعمال کیا ہے، ایندھن کو جلا رہے ہیں اور کانکنی کی کھدائی کے ذریعے ہم خود کی قبریں کھود رہے ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ زمین کو گندگی اور فضا کو آلودگی سے بچائیں، ورنہ دنیا سے انسان اسی طرح ناپید ہو جائیں گے جیسے ڈائناسورز۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.